चाची ने कहा, तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, मैं भी उतारती हूँ। चाची का मतलब 69 स्टाइल था। मैं समझ गया था, इसलिए मैं नीचे टांगे सीधी करके लेट गया और चची वही स्टाइल में मेरे ऊपर आकर लेट गई, जिससे मेरे जिस्म में करंट दौड़ जाता था। दूसरी तरफ चची को भी मजा आ रहा था, जिसकी वजह से चची और जोश में आई। और फिर मजीद 3 से 4 मिनट के बाद चची ने अपने गरम गरम और नमकीन पानी मेरे मुंह पे छोड़ दिया और मैं लज्जत और सरूर की दुनिया में डूबा हुआ था। चची का पूरा जिस्म काम किया, उनके मुंह से लंबी सी सिसकी निकली। हम दोनों के दरमियान ये सिलसिला कोई मजीद 8 से 10 मिनट चला। चची ने अपना गरम गरम लावा मेरे मुंह। नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसी स्पेशल स्टोरीज बनाते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ नजर आने वाले बेल आइकन को बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मजीद ऐसी दिलचस्प और लुत्फ अंदोज कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। कमरे में जाकर उसे एतमाद में लेना और फिर जब इसे पूरा यकीन हो जाए तो फिर दोनों शुरू हो जाना। मैंने चची से कहा, चची जान आप बेफिक्र हो जाओ, इसको आने दो, इसे यकीन और एतमाद में लेना मेरा काम है। चची ने कहा, तुम समझदार हो, मुझे पता है तुम कर लोगे। मैंने फिर कहा, चची आपके बदले का काम कब करना है, इसकी कोई डिटेल बताओ। तो वो बोली, तुम परसों पहले साइमा वाला काम पूरा करो, उसके बाद मैंने अपना ही काम करवाना है, मैं तुम्हें उस दिन सब कुछ बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर मैंने कहा, चची परसों तो अभी दूर है, आज का आधा दिन, कल का पूरा दिन, आज थोड़ी मेहरबानी करें। चची ने कहा, अभी तो मुश्किल है, जब बच्चे स्कूल से आएंगे खाना खाकर सो जाएंगे, मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी, उस वक्त अपने भतीजे को राजी करूंगी। आप खुश? मैंने कहा, खुशी खुश चची जान। और फिर उठकर टीवी वाले कमरे में आकर टीवी देखने लगा, हेडफोन लगाकर रिकॉर्डिंग सुनने लगा। आज के रिकॉर्डिंग में खास बात कोई न थी, जो बातें चची ने कही वो ही थी। फिर मैं टीवी देखने में मशगूल हुआ। कुछ देर के बाद बच्चे भी आए, हमने खाना खाया। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आकर चारपाई पे लेटा और चची का इंतजार करने लगा। कोई आधे घंटे के बाद चची मेरे कमरे में आई, फिर दरवाजा लॉक लगाकर चारपाई पे आकर बैठ गई। मैं चारपाई पे उठकर बैठा। चची ने कहा, मुझे भी आज बड़े दिन हो गए अपना पानी निकाले हुए, आज मेरा भी पानी निकलवा दो। मैंने कहा, क्यों नहीं चची जान, अब हुक्म करो, क्या करना है। चची ने कहा, तुम अपने सारे कपड़े उतारो, मैं भी उतारती हूँ। चची का मतलब 69 स्टाइल था। मैं समझ गया था, इसलिए मैं नीचे टांगे सीधी करके लेट गया। चची वही स्टाइल में मेरे ऊपर आकर लेट गई, जिससे मेरे जिस्म में करंट दौड़ जाता था। दूसरी तरफ चची को भी मजा आ रहा था, जिसकी वजह से चची और जोश में आई। फिर मजीद 3 से 4 मिनट के बाद चची ने अपने गरम गरम नमकीन पानी मेरे मुंह पे छोड़ा और मैं लज्जत और सरूर की दुनिया में डूबा हुआ था। चची का पूरा जिस्म काम किया, उनके मुंह से लंबी सी सिसकी निकली। हम दोनों के दरमियान ये सिलसिला कोई मजीद 8 से 10 मिनट चला। चची ने अपना गरम गरम लावा मेरे मुंह पे छोड़ा। मैं हैरान हुआ, खुश भी कि चची ने आज कमाल किया। फिर चची सीधी होकर मेरे साथ चरपाई पे लेट गई। हम थोड़ी देर तक अपनी सांसें बहाल करते रहे। फिर चची बोली, वाह काशी मेरी जान, आज तो मजा आ गया, 2 दफा पानी निकला मेरा। मैंने कहा, चची इसलिए तो कहा है खिदमत का मौका देती रहा करो, फिर देखो कैसे तुम्हें खुश करता हूँ। चची बोली, क्यों नहीं, अब तो ये मजा चलता रहेगा। फिर थोड़ी देर के बाद चची उठकर बैठी और बोली, थोड़ी देर के बाद बच्चे उठ जाएंगे, तुम्हारे चचा भी आने वाले हैं, मैं अपने हाथ धो लूं, फिर मैंने चाय भी बनानी है, तुम भी जाके नहाओ। फिर वो उठी, अपनी शलवार कमीज पहनी, दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। मैंने भी अपनी शलवार पहनी, बनियान पहनकर बाथरूम में नहाने के लिए घुसा। नहाकर बाहर निकला, ट्राउजर और शर्ट पहनकर टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद चची अपने कमरे में से निकलकर किचन में चली गई और कोई 1 घंटे के बाद चचा भी घर आए। फिर वो बाकी का दिन मामूल की तरह गुजर गया। अगले दिन सुबह नाश्ते पे चची ने चचा को कहा, आप आज वापसी पे साइमा को साथ ले आए, मैंने कल उसके साथ दिन को बाजार जाना है, उसने कुछ अपनी चीजें लेनी है, मैंने अपनी भी लेनी है। चचा ने कहा, ठीक है, मैं शाम को वापसी पे उसको साथ ले आऊंगा। अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि साइमा आंटी तो आएगी ही। मैं रूटीन की तरह टीवी देख रहा था। एकदम मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था। वहां से मोबाइल उठाकर देखा तो अब्बू की कॉल थी। मुझे शक हुआ कि वापसी का बुलावा आ गया है। मैंने कॉल भी की, अब्बू को सलाम किया, उनका और बाकी सब घर वालों का हाल अहवाल पूछा।
ابو نے مجھ سے پوچھا کیوں میاں وہاں جا کر اپنے ماں باپ بہن بھائی کو بھول گئے ہو؟ نہ کہ فون نہ بات ہے تو ہے نا؟ میں نے کہا خیر ہے ابو، بس ایسے ہی یہاں کے دل لگ گیا تھا، اس لیے کال نہیں کر سکا۔ پھر ابو نے کہا میاں واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ آگے کوئی پڑھائی وغیرہ کرنی ہے یا ایسے ہی زندگی گزارنی ہے؟ میں نے کہا ابو آگے پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے، فارغ تو ٹائم نہیں گزرتا۔ ابو نے کہا پھر آگے کیا پروگرام ہے، کب واپس آنا ہے؟ میں نے کہا ابو تھوڑے دن تک رزلٹ آنے والا ہے، پھر ایڈمیشن لینا ہے، اگلے ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، گھر میں سب کو، ماں جی اور اپنے چچا چچی کو سلام دینا۔ میں نے کہا جی ابو میں دے دوں گا، پھر سلام کر کے کال کاٹ دی۔ میں نے دوبارہ فون چارجنگ پہ لگایا، باہر دیکھا چچی کچن میں اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے سوچا چچی جب اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جائے گی پھر میں ان کے کمرے میں جا کر بات کروں گا، اور میں یہ سوچ کر دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگا، پتہ ہی نہ چلا 3:30 بج گئے۔ میں نے باہر دیکھا تو چچی اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے ٹی وی بند کیا، چچی کے کمرے میں چلا گیا، اندر داخل ہوا تو چچی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کرسی سے بیٹھا، چچی اپنی امی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ پھر 5 منٹ کے بعد چچی نے بات کر کے کال کاٹی۔ میں نے چچی سے پوچھا خیریت تھی؟ تو چچی نے کہا خیریت ہے، میں نے سائمہ کو کال کی تھی کہ آج تمہیں لینے آئیں گے، پھر اس کے ہی فون پہ امی کا حال احوال پوچھا، تم سناؤ خیریت ہے؟ میں نے بھی کہا خیر ہے، لیکن چچی اب میرے پاس دن کم ہیں، مجھے کچھ دیر پہلے ابو کی کال آئی تھی، انہوں نے واپسی کا پوچھا، میں نے ان کو یہی کہا میں اگلے ہفتے واپس آ جاؤں گا، چچی میرے پاس ہفتہ ہی باقی بچا ہے، آپ کوئی ایسا کام کرو کہ یہ ہفتہ روز ہی کوئی نہ کوئی ملے تاکہ جاتے جاتے گرمی تو نکال جاؤں، پھر پتہ نہیں کتنے مہینے بعد چکر لگتا ہے۔ چچی میری بات سن کر مسکرانے لگی، پھر بولی تیری گرمی ہے کہ آتش فشا جو ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چچی جان جوانی کا خون ہے، ویسے بھی چسکا لگ جاتا ہے تو اس کو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کسی کی تلاش رہتی ہے۔ چچی نے کہا ہاں یہ تو ہے، جب میں بھی نئی شادی ہو کر آئی تھی تو جوان اور گرم تھی، تمہارے چچا اور میں تقریباً ہر دوسرے دن ہی خوب دباکر کرتے تھے۔ جو تمہارے چچا کے ساتھ 11 سال نکالے وہ بڑے ہی شاندار اور مزے کے دن تھے، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ پھر ان کی موت کے بعد یہ سلسلہ کافی سال تک بند رہا، پھر شوکت اور عرفان بھائی کے ساتھ سلسلہ کوئی 3 سال پہلے شروع ہوا جو آج تک ہے، لیکن وہ مزہ نہیں جو تمہارے چچا کا تھا۔ شوکت بھی مہینے میں 2 یا 3 دفعہ آتا ہے، عرفان بھائی مہینے میں 5 سے 6 دفعہ چکر لگاتے ہیں، اور اس طرح کچھ گزارا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چچی یہ نورین کب سے عرفان انکل سے مل رہی ہے؟ چچی بولی نہیں، وہ جس دن تم نے دیکھا تھا اس دن پہلی دفعہ نورین نے عرفان بھائی سے کروایا تھا۔ میں نے کہا آپ نے نورین کے لیے بھی دوسرے کا بندوبست کیا؟ تو چچی بولی کاشی نورین بیچاری بڑی مجبور ہے، اس کی عمر دیکھو، خود سوچو وہ کس طرح اپنے جذبات کنٹرول کرے۔ عشرت تو پھر بھی اپنے میاں یا اس لڑکے سے کروا کے اپنا وقت گزار چکی ہے، نورین بیچاری تو ابھی بچی ہے اور جوان ہے، بس اس لیے میں نے اس کو عرفان بھائی کے ساتھ ملایا ہے، نہیں تو میں نے آج تک عرفان بھائی شوکت کبھی باہر یا خاندان کی کسی عورت کو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ کئی دفعہ شوکت نے نورین کو میرے گھر دیکھا، اس نے کئی دفعہ مجھے نورین کے لیے کہا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی بات کو سنا تک نہیں۔ شوکت کے بھروسہ کسی عورت کے لیے نہیں کر سکتی، اور وہ گوارا ہے، ہر کوئی شک کر سکتا ہے۔ عرفان بھائی شادی شدہ ہیں، بچے ہیں گھر میں، یہاں وہاں ان پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے پہلی دفعہ عرفان بھائی کو نورین سے ملایا۔ میں نے کہا چچی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی یہاں نہیں رہتا، جو نورین کو ہر دوسرے دن مل لیتا، اس کی گھر میں نکال دیتا۔ چلو عرفان بھائی تو نزدیک ہی ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کا اور نورین کا کام تو چلتا رہے گا۔ چچی نے کہا کاشی تم بھی کیا یاد کرو گے؟ تمہیں اگر اسلام آباد میں بھی کسی کا انتظار کر دوں تو مانو گے؟ میں حیرت اور سوالیہ نظروں سے چچی کا منہ دیکھنے لگا۔ چچی میرا منہ دیکھ کر مسکرائی اور بولی بتاؤ پھر انتظام کر دوں وہاں بھی تمہارا؟ میں نے چچی سے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ۔ چچی اگر ایسا کام ہو جائے تو میں آپ کو اپنا گرو مان لوں گا۔ چچی نے کہا جس کا میں تمہیں بتاؤں گی تمہارے منہ میں پانی آ جائے گا اور تو تمہیں جھٹکا ضرور لگے گا۔ اب تو میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا چچی کیوں جان لے رہی ہو، بتاؤ نا چچی۔ چچی نے کہا حوصلہ رکھ، حوصلہ بتاتی ہوں۔ پھر چچی نے کہا تمہارے اور فوزیہ کے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے کہا 2 گلیاں چھوڑ کر ان کا گھر ہے۔
چچی نے کہا روز آتے جاتے ہو ان کے گھر؟ میں نے کہا روز تو نہیں، لیکن ان کے گھر آنا جانا کوئی مشکل نہیں، عام سی بات ہے، چاہوں تو روز جا سکتا ہوں، چاہوں تو کبھی کبھی کئی دفعہ ان کے گھر بھی رات کو سویا ہوں۔ آپ بات بتاؤ کرنا کیا ہے؟ فوزیہ آنٹی، وہ میرے اسلم ماموں کی وائف ہیں، ان کا 2 سٹوری گھر ہے، اوپر اسلم ماموں، نیچے فوزیہ آنٹی کے بھائی نذیر انکل رہتے ہیں۔ اسلم ماموں ڈاکٹر ہیں اور نذیر انکل کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں۔ فوزیہ آنٹی کا بھانجا فیصل نذیر انکل کا بیٹا میرے سے 2 سال بڑا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا بیٹا کامی 10 سال کا تھا، وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ فوزیہ آنٹی ہمارے خاندان کی نہیں، اسلم ماموں نے آؤٹ آف خاندان اپنی مرضی سے شادی کی۔ فوزیہ آنٹی ہمارے خاندان کی بڑی خوبصورت دلکش عورت تھی، جس کسی بھی خاندان کے موقع پہ جاتی تو ہر مرد کی نظر ان پہ ہوتی، لیکن وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی۔ تھوڑی معصوم ٹائپ کی عورت تھی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں۔ میری ان کے ساتھ اچھی گپ شپ تھی، لیکن استحقاقی نہیں۔ فوزیہ آنٹی کی ایک ہی بیٹی تھی نازیہ، جو مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، وہ میٹرک کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پھر سوچا چچی اب مجھے پہیلی نہ بجاؤ، آپ سیدھی اور اندر کی بات بتاؤ۔ چچی نے کہا وہ جو فوزیہ کا بھانجا ہے نا فیصل، وہ تمہاری فوزیہ آنٹی کا یار ہے۔ تمہاری فوزیہ آنٹی اپنے بھانجے سے پچھلے 2 سے 3 سال سے مل رہی ہے۔ چچی کی بات سن کر مجھے واقعی ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میں فوزیہ آنٹی کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت اور ایک حسین عورت تھی، خاندان میں اور بھی بہت اچھے اور جوان ہینڈسم مرد تھے۔ فوزیہ آنٹی نے ان کو کبھی گھاس نہیں ڈالی، فیصل بھی بس ٹھیک تھا۔ مجھے اب تک چچی کی کہی ہوئی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چچی سے کہا چچی آپ واقعی سچ بول رہی ہیں، اور آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ چچی نے کہا یہ بات بالکل سچ ہے، اور مجھے یہ بات فوزیہ کی جو کزن ہے فرح، جس کی میری خالہ کے بیٹے سے شادی ہوئی، وہ بھی میری بڑی اچھی سہیلی ہے، لیکن وہ ایسی عورت نہیں، وہ تمہاری فوزیہ آنٹی کی کلاس فیلو کزن کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی دوست ہے، اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ چچی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، فوزیہ آنٹی کی کزن فرح کا رشتہ بھی فوزیہ آنٹی کے ہمارے خاندان میں شادی ہونے کے بعد ہوا تھا۔ چچی کی خالہ شادی ہو کر لاہور میں رہتی ہیں، ان کا بیٹا راشد نادرا میں اچھی پوسٹ پہ آفیسر ہے۔ پھر میں نے چچی سے پوچھا کہ چچی فرح آنٹی کو فوزیہ آنٹی کی یہ بات کیسے اور کب پتہ چلی؟ چچی نے کہا شادی سے پہلے فرح اسلام آباد میں اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ جب تمہارے اسلم ماموں باہر کسی ملک میں ٹریننگ وغیرہ یا کسی اپنے دفتر کے کام سے جاتے تو فوزیہ فرح کو اپنے ہاں بلا لیتی، فرح اس کے ہاں جا کر رہا کرتی۔ بس یوں ہی ایک دن فرح نے بتایا وہ اور فوزیہ اس کی بیٹی ایک ہی کمرے میں سو جایا کرتے، تو ایک دن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی، جب باہر کچن میں پانی پی کر واپس جانے لگی تو فرح کہتی ہے میں نے سوچا اٹھ تو گئی ہوں تو باتھ روم جا کر پیشاب بھی کر کے سو جاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے جب میں باتھ روم کی طرف گئی، باتھ روم سے پہلے جو کمرہ تھا وہ فوزیہ کی بیٹی کا تھا، جب اس کا باپ نہیں ہوتا تھا وہ اپنی ماں کے کمرے میں سو جایا کرتی۔ فرح کہتی ہے جب میں اس کمرے کے آگے سے گزری تو دروازے کے پاس مجھے عجیب سی گٹی گٹی آوازیں آ رہی تھی۔ فرح کہتی ہے میں وہاں رکی، سوچنے لگی اتنی رات کو اس کمرے میں کون ہے، اور میں ڈر بھی گئی۔ پھر کہتی ہے میں نے دروازے کے نیچے دیکھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی، پھر فرح نے یہاں وہاں دیکھا، کھڑکی تو بند تھی، اس کے آگے پردے آئے تھے، تو فرح نے دروازے کی ہول سے دیکھنے لگی۔ پہلے تو اسے کچھ خاص نظر نہ آیا، باہر اندھیرا تھا۔ پھر فرح نے ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے اندر دیکھا، جو اس نے اندر دیکھا تو اسے شدید جھٹکا لگا، سے ہو کر اندر باہر کر رہا تھا۔ فوزیہ کے منہ سے گٹی گٹی آوازیں نکل رہی تھی، جو فرح کہتی ہے میں باہر تک سن رہی تھی۔ چچی کہتی ہے فرح نے وہاں پہ وہ سارا شور دیکھا، پھر اس کو پتا چلا، پھر فرح اور فوزیہ کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ اگلے دن فرح نے فوزیہ کو رات والی بات بتائی، اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ڈرامہ ہے۔ فرح کہتی ہے کہ پہلے تو فوزیہ نے بات کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں اس نے فرح کو ساری بات بتائی۔ پھر کئی دفعہ فرح اس کے گھر میں رات کو فوزیہ کے لیے پہرا دیا کرتی۔ مجھے چچی کی بات سن کر مکمل یقین ہوا۔ میں نے کہا چچی فرح آنٹی نے کبھی فوزیہ آنٹی کو یا فوزیہ نے فرح آنٹی کو اس کام میں شامل ہونے کا نہیں کہا۔ چچی نے میری طرف گھور کے دیکھا، پھر بولی لگتا ہے تمہیں اب فرح پہ بھی دل آ گیا ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ بھی عورت ہے، جب کسی کو پتا ہو اندر کیا ہو رہا ہے یا وہ دیکھ رہی ہو تو بندے کا تو دل کرتا ہے۔ چچی نے کہا ویسے فرح نے فوزیہ کے ساتھ مل کر کچھ نہیں کیا، نہ ہی فیصل کے ساتھ اس نے کچھ کیا، ویسے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اب تو شادی کے بعد وہ بڑی خوش ہے، اس کا میاں اچھا خاصا ہے، روزگار کرتا ہے، جب روزگار میں رہا ہو تو پھر باہر منہ مارنے کی کیا ضرورت۔ چچی نے کہا اب تمہیں سمجھ آ گئی، تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا چچی آپ بے فکر ہو جاؤ، اب میں سانو اور میرا کام اب تو فوزیہ کو مل کے ہی چھوڑوں گا۔
چچی نے کہا جب فوزیہ کو مرید بنا لوگے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کوئی اور مال بھی وہاں مل جائے یا ہو سکتا ہے فراہی مل جائے۔ اب یہ تو فوزیہ پہ ہے وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا چچی کل تو سائمہ آنٹی کا اکاؤنٹ کھولنا ہے، لیکن جب میں واپس جاؤں گا اسے ایک دن پہلے آپ کو نرین کو ایک ساتھ اسی بیڈ پہ مل کر جاؤں گا، اب یاد رکھنا میری بات کو۔ چچی نے کہا ہاں اب تو ہر چیز تمہارے ساتھ کھل گئی، فکر نہ کرو، تمہاری یہ بھی حسرت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین اس کہانی کے اگلے حصے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔